अस्सलाम वालेकुम। पेप्सी, नया नाज़माबाद, कोटली लाइंस, डायमंड सुपर मार्केट एंड जैस प्रेजेंट्स वर्ल्ड कप और हम सब। नसीम राजपूत अपने तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। ये वो ट्रांसमिशन है कि जो आपके दम से चल रही है और आप ही की वजह से हम इसको लेके चल रहे हैं। आप जिस तरह भी अपने शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, अपनी ट्रांसमिशन, हम सब की ट्रांसमिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप यहाँ आके बैठना चाहते हैं तो भी आपको पूरा मौका यहाँ पर मैसर होगा। आप हमारी प्रोडक्शन टीम से रब्ता कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आप कॉल के जरिए भी प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, हम सब की ट्रांसमिशन का हिस्सा बन सकते हैं। 02134860893 ये नंबर बार बार आपकी स्क्रीन पर भी चल रहा होगा, जिसके थ्रू आप ट्रांसमिशन का हिस्सा बन सकते हैं। और ज़ाहिर वर्ल्ड T20 तो अब इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया। आज ग्रुप ए का इंतहाई अहम दिन था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को भी वेस्ट इंडीज को ना सिर्फ हराना था बल्कि कहीं ना कहीं अपने मार्जिन को बेहतर करना था। दूसरी जानिब इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का मुकाबला भी बड़ा तगड़ा था। अब सिचुएशन बिल्कुल क्लियर हो गई है कि ग्रुप ए से कौन सी दो टीमें सेमीफाइनल में पहुंची हैं। इंग्लैंड पहली टीम बनी जिसने क्वालिफाई किया। जब जो 190 रन का टारगेट चेस कर रहे थे तो उस दौरान में जब 87 रन पर पहुंचे तो इंग्लैंड क्वालिफाई कर गया था। और जब 131 रन जो अब वो क्रॉस कर चुके हैं शारजा में जारी इस मुकाबले में, तो फिर ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर गया है। अगर जनूबी अफ्रीका अगर ये मैच जीतने में भी कामयाब हो जाता है इंग्लैंड के खिलाफ, तो भी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों टीमें वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब हो गई हैं। तो ग्रुप ए से दोनों तगड़े कंटेंडर्स जो अगर हम रैंकिंग वाइज भी देखें, परफॉर्मेंस वाइज भी देखें, तारीख वाइज भी देखें, रिकॉर्ड वाइज भी देखें, तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड इस ग्रुप की सबसे तगड़ी टीमें थी कि जो दोनों टीमें क्वालिफाई करने में कामयाब हो गई हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तो खैर अभी तक सुकून में बैठे हुए, कोई टेंशन ही नहीं है। सेमीफाइनल आएगा, जिससे आएगा देखेंगे। और ऑस्ट्रेलिया से मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान का सेमीफाइनल होगा। लेकिन इंग्लैंड की टीम अपने रन रेट को अगर ऑस्ट्रेलिया से बेहतर रखती है, ये अभी तक एक मुकाबला जारी है कि अगर क्वालिफाई तो कर चुके हैं दोनों, क्योंकि अब साउथ अफ्रीका रन रेट के लिहाज से इनको मैच नहीं कर पाएगा भले मैच जीत जाए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया से रन रेट बेहतर इंग्लैंड का अब भी है। ऐसा ना हो कि थोड़ा बहुत अशारिया में कमी आ जाए तो पता चला पाकिस्तान और इंग्लैंड का सेमीफाइनल हो रहा है। इसके लिए पाकिस्तान को भी अपना आखिरी मैच जीतना होगा जो कल स्कॉटलैंड के खिलाफ खेलेंगे। अगर पाकिस्तान ये चाहता है कि उनका सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया से हो, इंग्लैंड से ना हो, क्योंकि इंग्लैंड ने अब तक इस टूर्नामेंट में बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली है, तो फिर पाकिस्तान को कल स्कॉटलैंड को हराना होगा। लेकिन 1.25 अरब आबादी की दुआएं उस मैच की जानिब होंगी जो कल शाम को खेला जाएगा। वो अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान है। आप सोचें कि अफगानिस्तान के अवाम इतनी दुआ नहीं कर रहे होंगे, न्यूजीलैंड के अवाम इतनी दुआ नहीं कर रहे होंगे जितनी ज्यादा अवाम की तादाद इंडिया में बसती है। तो वो लोग दुआ कर रहे होंगे। अफगानिस्तान के साथ अब डबल दुआएं होंगी कि अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हराने में कामयाब हो जाए। लेकिन कीवी जबरदस्त किस्म की क्रिकेट खेल रहे हैं। अब तक उनके सामने जो भी अपोनेंट आया उन्होंने जबरदस्त मुकाबला किया। इवन वो पाकिस्तान से हारे जरूर थे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा मुकाबला करने के बाद उन्हें शिकस्त हुई थी। दूसरी जानिब भारत को तो उन्होंने बड़ी आसानी से 8 विकेट से शिकस्त दी थी। लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ जो कामयाबी हासिल की इंडिया ने बड़े मार्जिन से 210 रन स्कोर किए थे अगेंस्ट अफगानिस्तान। उनकी टीम भी रिदम में आ गई है। कल जो स्कॉटलैंड के खिलाफ उन्होंने मैच खेला था, 85 रन पर पहले उन्हें आउट किया, फिर 6.3 ओवर्स में उन्होंने टारगेट चेस कर लिया था। तो अब बैटरी चार्ज हो गई है इंडियन टीम की भी। और बिलाशुबा इंडिया इस वक्त दुनिया की टफेस्ट टीमों में से एक है। अगर T20 फॉर्मेट की बात करें, बड़ी आइडियल कंडीशन है उनके लिए। 1-2 मैच बुरे किसी भी टीम के हो जाते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया कोई कमजोर टीम है। और कल अगर अफगानिस्तान हरा देता है न्यूजीलैंड को, तो फिर इंडिया के पास पूरा मौका होगा सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए, कि उनका एक मैच बाकी है अगेंस्ट नमीबिया, जहां वो अपने रन रेट की अगर जरूरत पड़ती है तो मजीद उसको बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अब टॉप पोजीशन पाकिस्तान हासिल कर लेगा अगर वो कल स्कॉटलैंड को सुबह का जो दोपहर का मैच है उसमें शिकस्त देने में कामयाब होता है। कई और भी चीज पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जुड़ी हुई दिखाई देती है, जिन पे हम बात करेंगे आज अपने शो में। क्योंकि पाकिस्तान टीम की कोचिंग की बात कर लें, पाकिस्तान के रिदम की बात कर लें, कुछ डोमेस्टिक सीजन भी जारी है, अगर मौका मिला तो उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर सईद आजाद साहब। थैंक यू वेरी मच सईद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इस जानिब मेरे साथ जो शख्सियत तशरीफ रखते हैं, ये अब से 10 दिन पहले तक सिंध क्रिकेट एसोसिएशन के CEO के सबसे मजबूत उम्मीदवार थे और तकरीबन डिसीजन ले लिए गए थे कि ये जिम्मेदारी संभालने वाले हैं सिंध के CEO की। लेकिन रमीज राजा साहब के आने के बाद वो एकदम से सूरत हाल थोड़ी सी नए बोर्ड में चेंज हुई
ورنہ اس سے پہلے تقریباً تمام چیزیں مکمل ہو گئی تھیں. اب تک پتہ نہیں ہے کہ نئے سی ای او کون آ رہے ہیں, ہو سکتا ہے ان کا دوبارہ نام ہو, لیکن میرے سورسز بتا رہے ہیں شاید اب ان کا نام نہیں ہے. یہ میں بہت سارے لوگ اب کہتے ہیں نا میں یہ آن ایئر کہہ رہا ہوں, تو میں بھی آن ایئر کہہ رہا ہوں یہ بات جو ہے نا کہ اب ان کا نام نہیں ہے, لیکن ان کی گراں قدر خدمات ہے. اسٹیٹ بینک کے اسپورٹس ہیڈ جو انہوں نے کمپلیکس بنایا, پھر سب سے بڑی چیز اسکول, کالج اور یونیورسٹی کرکٹ کے لیے وہ گراؤنڈ صرف 500 روپے میں دیا جاتا ہے. پورے پاکستان میں کوئی ایسا گراؤنڈ نہیں ہے, ایون سرکاری گراؤنڈ بھی نہیں ہے کہ جو 500 روپے میں دیا جائے. یہ ٹھیک ہے اسٹیٹ بینک سرکاری ادارہ ہے, لیکن یہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی کام کر رہا ہے. گراؤنڈ جو فرسٹ کلاس کرکٹ کا زبردست قسم کا گراؤنڈ ہے, جو ان کا انفراسٹرکچر ہے. ظہیر الحسن صاحب, تھینک یو ویری مچ. ظہیر صاحب, آپ نے پاکستان کراچی کی ٹیم کے مینیجر کی بھی ذمہ داریاں انجام دی ہیں, سندھ کے مینیجر کی بھی ذمہ داریاں انجام دے چکے ہیں, اور ہمیں ویڈیو لنک پر جوائن کریں گے شو کی جان فارمر فرسٹ کلاس کرکٹر دا 1 2 3 ساجد خان. ساجد بھائی السلام علیکم. ساجد بھائی نہیں ہے, اور ساجد بھائی بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ لیجنڈری فاسٹ بالر, گریٹ پاکستان کے فارمر ٹیسٹ فاسٹ بالر, سوئنگ کا کمال جن کو حاصل تھا اپنی بالنگ پہ. اس میچ کے اختتام کے فوراً بعد اس وقت میچ دیکھ رہے ہیں لندن میں, جیسے ہی میچ ختم ہوگا تو گریٹ سرفراز نواز صاحب بھی ہمارے شو کا حصہ ہوں گے. سعید بھائی آپ سے اسٹارٹ لیتے ہیں جناب. یہ جو آج کا میچ کھیلا گیا, آسٹریلیا نے جس طرح کی کرکٹ کھیلی ہے, ٹارگٹ بھی 157 رنز پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ویسٹ انڈیز نے کیے تھے, پھر انہوں نے یہ رنز 16.2 اوورز میں حاصل کیا. آج ڈیوڈ وارنر نے اس ایونٹ کی سیکنڈ بڑی انفرادی اننگ کھیلی, 89 رنز آن 56 بال with 9 fours and 4 sixes. آج جو ان کا اسٹرائک ریٹ تھا وہ بھی زبردست 158 پلس. تو وارنر کا فارم میں آنا, آسٹریلیا کا سیمی فائنل میں آنا, دیکھیں آسٹریلیا کا سیمی فائنل میں آنا اور وارنر کا 100 کرنا, اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں. آسٹریلیا, انگلینڈ, پاکستان, انڈیا, نیوزی لینڈ, یہ بڑی ٹیمیں ہیں, اور انہی بڑی ٹیموں کی وجہ سے ورلڈ کپ کی جان اوپر آئی ہوئی ہے. اور اس بار تو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ پہلی دفعہ زندگی میں شاید ایسا ہوا ہوگا, کوئی بھی T20 ورلڈ کپ ہو یا 50 اوور کا ورلڈ کپ ہو, یہ جیسے ہمارے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور عید آنے والی ہے, پاکستان کی ٹیم نے وہ سکون دیا ہوا ہے. بالکل وقت سے پہلے, سب سے پہلے سیمی فائنل میں راوی چین کی نیند سویا ہوا ہے, اور لیکن سیمی فائنل کا طوفان بھی سر پر. نہیں وہ تو آئے گا, مگر سیمی فائنل تک تو, ایک سیمی فائنل بھی پہنچنا نسیم بڑی ٹیموں کا کام ہوتا ہے, بڑی ٹیموں کا کام ہوتا ہے. اب جہاں رہی آسٹریلیا کی بات, آسٹریلیا بھی ہم نے ہمیشہ ایک بات کہی ہے, آپ گیو اپ نہ کرو, بالکل آپ لڑ کے ہار جاؤ. آپ سیمی فائنل پاکستان ٹیم لڑی تھی, باڈی لینگویج 100% تھی, ایک ٹیم نے تو جیتنا ہے, لیکن جو ہماری ٹیم درمیان میں ون سائیڈڈ میچ دے رہی تھی نا, کہ گیو اپ کر کے آ رہے تھے, مقابلہ ہی نہیں ہو رہا تھا, ہم کھڑے ہی نہیں ہو رہے تھے. اس میں ایک نسیم بہت سارے مسئلے تھے. دیکھیں اب آپ کے پاس مسئلے ختم ہو گئے ہیں, اب وہ جو والے مسئلے تھے اس میں ٹیم سیٹ نہیں ہوئی تھی. آپ کی 2 لڑکے فاسٹ بالر بھی ینگسٹر تھے, وہ بھی ینگسٹر تھے, اوپر سے وہ صحیح ٹریک پہ نہیں آ رہے تھے, وہ پرفارمنس نہیں دے پا رہے تھے جو ان میں ٹیلنٹ تھا. پھر اس کے بعد ہمارے پاس بیٹنگ آرڈر کا مسئلہ آ گیا تھا. ہم لوگ بولے جا رہے تھے, یاد ہوگا آپ کو, کہ یہ بابر اعظم اور رضوان یہ دونوں غلط اوپنر کھیل رہے ہیں, ان کو شرجیل کو کھلانا چاہیے. سب کچھ بہتر کر لیا, یہ ٹائم کے ساتھ ہوا ہے. اور یہ میں پھر بار بار ماشاءاللہ میرے اس لیے تعریف کرنی چاہیے جس کا کریڈٹ جاتا ہے. ہر چیز تو سسٹم میں اللہ نے کرنا ہے, جو کچھ عزت ملنی ہے پاکستان کو, مگر نیتوں کا بہت بڑا کھیل ہے. اور یہ رمیز راجہ کے آنے سے پاکستان ٹیم میں دیکھیں ایک دن میں کوچ رمیز راجہ نے اچھا کیا, ہم اچھا کہتے ہیں, اچھا برا کریں گے برا کہیں گے. رمی آپ یہ نہیں کہہ سکتے, میں سکلین کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ اتنا بڑا کوچ ہے اس نے آتے ہی ٹیم کو کر دیا, مگر کاؤنسلر بہت اچھا ہے. اس نے لڑکوں کی بریفنگ, انہوں نے لڑکے کو بریفنگ کاؤنسلنگ, اس لیے کہ وہ ایک ڈیفرنٹ ٹائپ کا ہے اور لڑکا. دیکھیں اب میں کیا بتاؤں میرے کیسے اس سے تعلقات ہیں, کیا ہے, بہت ہی زبردست آدمی ہے, بولنے میں نیچر وائز ڈاؤن ٹو ارتھ لڑکا ہے. اور یہی بچوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ کوچ کا کام. دیکھیں جس جگہ جس لیول پہ یہ کھیل رہے ہیں, یہاں ٹیکنیک کی ضرورت نہیں ہوتی. یہاں پہنچنے کے بعد یہ صرف آدمی کو کیا ضرورت ہوتی ہے, یہاں جو پرفارمنس کر کے آ رہا ہوتا ہے, جو ٹیلنٹڈ ہوتا ہے, نیشنل ٹیم کو وہ کر رہا ہوتا ہے, بس اس کو بوسٹ اپ کرنا ہوتا ہے اور اس کو یقین دلانا ہوتا ہے کہ تو اس قابل ہے کہ تو یہاں پہنچ گیا ہے.
تو یہ چیزیں سکلین میں بہت ایزی ہیں, بہت اچھی طرح کر سکتا ہے, اور اس نے کی ہیں. یہ ٹیم جو پرفارمنس دے رہی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ سکلین کی کاؤنسلنگ سے ہوا ہے. سر میں آپ کو ایک اور بھی خبر بتاؤں کہ میتھیو ہیڈن اور ورنن فیلنڈر کے بارے میں جو رائے پائی گئی ہے, جو جس طریقے سے سعید بھائی لڑکے ان کے ساتھ گھل مل گئے, کیا زبردست دونوں نے ماحول پرووائڈ کیا ہے. اصل چیز کیا تھی کہ وہ ہارون بھائی نے جو کل بات کہی تھی بڑی اچھی کہی تھی کہ ہمارے کوچز میں ایک پرابلم ہے, میں ایسے کرتا تھا تم بالکل ایسے ہی ہے. انہوں نے کہا بھائی تم جیسے کرتے ہو ویسے کرو, میرا صرف تمہیں یہ مشورہ ہے کہ بس صرف اور صرف اپنے مائنڈ کو اس طرح کر لو. ہم مائنڈ سے تو کھیل نہیں رہے تھے, بالکل صرف اور صرف ان کی ٹیکنیک کو بدلنے میں لگے. نسیم یہ میں نہیں کہہ رہا, پورا پاکستان سب کہہ رہا ہے. وقار یونس جب کھیلتا تھا ٹھیک ہے, شعیب اختر جب کھیلتا تھا ٹھیک ہے, وسیم اکرم کھیلتا تھا ٹھیک ہے, مگر وسیم اکرم میں, وقار یونس میں, شعیب اختر میں بہت چینج ہے. چینج کیا ہے؟ ابھی بھی آپ وسیم اکرم یہی کام کرے گا, وسیم اکرم بھی جو سکلین کر رہا ہے, کیونکہ وہ اس کا لائف اسٹائل ہی دوسرا ہے. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. اب وقار کو آپ لے کے, وقار کو لے کے اس کی, اب میں اپنے اس لیے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے, ان کا سریہ ہی نہیں نکل کے دے رہا تھا. اور مصباح اتنی جلدی آپ اس کو لے کے آ گئے تھے, وہ ابھی ایکسپٹ کر ہی نہیں رہا تھا میں کوچ ہوں. دیکھیں کوچ آدمی جب ہی بن سکتا ہے جب 5-6 سال وہ ٹیم سے باہر رہے اور چھوٹے بچوں کے ساتھ وہ کام کر رہا ہو. یہ کوچنگ ایک فیلڈ ہے, یہ کوچنگ ایسا نہیں ہے کہ آپ وہاں سے فارغ ہوئے. اب یونس خان تھوڑا سافٹ تھا, مگر یونس خان کا ڈیسیجن دیکھیں, آپ تینوں لیجنڈ پلیئر کو آپ نے ایک ہی اس میں ڈال دیا. اس وقت تو ٹیم میں سٹار بھی نہیں تھے, شاہین شاہ آفریدی سٹار بن گئے تھے, پروسیس کے اندر تھے. اب جا کے شاہین نے ایسا نہیں ہوتا, غلط ڈیسیجن تھے, غلط ڈیسیجن تھے. ظہیر بھائی موسٹ پروبلی ایسا لگتا ہے کہ آسٹریلیا سے سیمی فائنل ہونا ہے. آج آسٹریلیا, پہلے تو بتائیں, جو وارنر نے گیم کھیلا ہے اور ان کے ساتھ مچل مارش نے بھی نصف سینچری سکور کی تھی. آج جو آسٹریلیا کرکٹ کھیلا ہے, جس برانڈ کی کرکٹ کھیلا ہے, 16 اوور کے اندر انہوں نے 160 رن کر دیے. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ آسٹریلیا جو ہے دنیا کی بہترین ٹیموں میں سے ایک ٹیم ہے, اور آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پرائم منسٹر ہمیشہ ان کے ڈومیسٹک اسٹرکچر کو کہتے ہیں کہ فالو کریں, اور ہم اس کو فالو کر بھی رہے ہیں. پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ وہاں واقعی جو ہے ڈومیسٹک اسٹرکچر اتنا اچھا ہے کہ ان کے اوپر جو بھی پلیئرز آتے ہیں وہ ایک اچھے آتے ہیں, اور ایک کے پیچھے ایک پلیئر ہوتا ہے. نو ڈاؤٹ آج آسٹریلیا بہت اچھا کھیلا. ویسٹ انڈیز کی ٹیم آلریڈی ویسے بھی گری ہوئی تھی, تو اور چانسز یہی تھے کہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے ہار جانا ہے, اٹھ کے نہیں دی تھی. تو آج بھی وہ اٹھ کے نہیں دی اور انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. مگر آسٹریلیا نو ڈاؤٹ بہت اچھی ٹیم ہے, اور پاکستان کے ساتھ ان کا جو سیمی فائنل ہوگا وہ بہت اچھا ہوگا. اور ایک آپ کو پتا ہے کہ نفسیاتی تھوڑا سا پریشر بھی ہوتا ہے ہمارے پاکستان کے اوپر, کہ آسٹریلیا کا ایک پریشر ہے نام کا. اگر آپ ماضی میں کہیں بھی جائیں تو نو ڈاؤٹ کہ ہم نے آسٹریلیا کو اچھے اچھے میچز کے اندر شکست ضرور دی ہے, مگر ہارے بہت ہیں, مگر ہم ہارے نہیں ہیں. مگر انشاءاللہ تعالی اس وقت جو ٹیم کی, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, انہوں نے سعید بھائی نے کہا کہ سکلین مشتاق نے جو ان کو موٹیویٹ کیا ہے اور جو انرجی دی ہے. دیکھیں اصل چیز یہی ہوتی ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ محسن حسن خان جب ٹیم میں تھے تو انگلینڈ سے ہم لوگ سیریز جیت گئے تھے, تو وہ یہی تھے, وہ یہی کہتے تھے کہ میں کچھ بھی نہیں کرتا, میں صرف ٹیم کو موٹیویٹ کرتا ہوں, ان کے برانڈ کو اسٹرانگ کرتا ہوں. جس طرح کام کرتے تھے محسن بھائی, زبردست کام کرتے تھے ظہیر بھائی. وہ میں دبئی کے اندر انگلینڈ سے سیریز تھی جو پاکستان 3-0 جیتا تھا, اس وقت انگلینڈ ورلڈ نمبر 1 تھا. آپ یقین مانیں کہ ادھر وہ بیٹسمین عمر اکمل آؤٹ ہو کر آئے, خود باہر کرسی ڈال کے بیٹھ گئے, اور کرسی منگوا کے عمر کی کرسی ڈال دی, اور لے کے نا بس کندھے میں ہاتھ ڈال کے بیٹھ گئے, اس کو کبھی ماتھے پہ پیار کر رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو تم نے لڑنا ہے ایسے, تم نے مقابلہ ایسے کرنا ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. بالکل بالکل. تو وہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس دور میں ہم نے انگلینڈ کو 3-0 سے شکست دی تھی, اور دنیا کی ٹاپ کی ٹیم تھی انگلینڈ. تو یہ چیز بڑے معنی رکھتی ہے کوچز کے لیے. اور کل ہارون بھائی نے جو بات کی, بالکل ٹھیک بات کی, کہ ہمارے کوچز کے اندر یہ چیز ضرور ہے کہ میں جو کوچ ہوں بس آپ بھی وہی کچھ ہو جائیں. نہیں, آپ جو کوچ ہیں وہ آپ ہیں, میں جو کوچ تھا میں تھا. وقت کی بات ہوتی ہے, نو ڈاؤٹ وہ زمانہ کچھ اور تھا, آج کا زمانہ کچھ اور ہے. مگر ظہیر بھائی میں نے ایک اور چیز نوٹ کیا ہمارے کوچز میں, میں یہ نہیں کہ میں مگر لائف اسٹائل یہ بتا رہا ہوں, لائف اسٹائل ہمارا پروفیشنل کوچ کی طرح نہیں ہوتا, پروفیشنل کوچ کی طرح نہیں ہوتا. آپ نے آپ اگر مجھے اسائنمنٹ ملے نا, تو میں سب سے پہلے سوچوں گا کہ یہ اسائنمنٹ مجھے ملا کس کی وجہ سے اور کس کو کامیاب کرنا ہے.
प्लेयरों की वजह से मिला है, प्लेयरों को मैंने अच्छा, जिस आदमी ने मुझे काम दिलाया है उसके लिए काम भी करना पड़ेगा। हमारा जो होता है कि जैसे हम बोर्ड पे एहसान कर रहे हैं, बिल्कुल भाई बोर्ड पे एहसान नहीं कर रहे, अब आप कोच की फील्ड में आए, अब आपने कुछ करके देना है। बोर्ड आपको नौकरी इस वजह से देता है कि आपने पाकिस्तान के लिए कुछ किया है, अब और करके दें। अब ये समझते हैं कि हमने वो जो किया था बस वही है, उसके अलावा अब तो हमारी नौकरी चलनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आपने एनर्जी की बात की कि सकलैन ने एनर्जी डाल दी है, तो एनर्जी से भरपूर साजिद खान इस वक्त हमारे साथ ईस्टर्न अमेरिका से मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। नसीम भाई आपको, सईदात को और ग्रेट ज़हीर भाई को बहुत बहुत सलाम। बहुत प्यारी गुफ्तगू और ये खूबसूरती हमारे चैनल की, हमारे पैनल की, जो हम बात करते हैं हक और सच की, और जिसका शागिर्द वर्ल्ड क्लास कोच हो सकलैन मुश्ताक, जिसका बेबी ऑफ टीम सरफराज शागिर्द हो, शोएब मलिक शागिर्द हो, यकीनी तौर पर कितना प्राउड महसूस करता होगा। और यकीनी तौर पर सईदात अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई के शागिर्द हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। साजिद भाई, बिल्कुल साजिद भाई, ये तो साजिद भाई आपने जो PIA में लोग बनाए। साजिद भाई एक आपसे रिक्वेस्ट है, आपको 22 करोड़ की आवाम सुनती है, आप क्लियर नाम लिया करें। आप भाई का नाम लेते हैं, आप पता ही नहीं चलता भाई कौन। हाँ भाई पे हम तो जान जाते हैं मगर पब्लिक नहीं। नसीम भाई बहुत देखिए, बहुत प्यारी बात हो रही है। आपने ज़हीर अहमद को बुलाया, देखें इनको बुलाने का मकसद ये है, जो खिदमत है ना, ये बहुत बड़ा SNK को मैनेजर रहे हैं, जो उन्होंने ग्राउंड बनाया, जो स्टेट बैंक के लिए जो खिदमत दी है ना, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान की यूथ के लिए बड़ी अच्छी बात है, और आने वाले वक्तों में ऐसे मैनेजरों को आना चाहिए। जो सही तादाद बात कर रहा है, जो हमारा पैनल बात कर रहा है, तो नाहल, मिसबा और वकार को हमने हमेशा बात की, फ्रंट से बात की, डंके के चोर पे बात की, जो टीम को डैमेज किया। ये तो हमारे चैनल को जाता है, सईद भाई को, आपको, मुझे ये तो क्रेडिट पूरा जाता है कि जिस तरह हमने वकार और मिसबा के हवाले से बात की, हमारी वो दोनों ग्रेट हैं, इस मुल्क की बड़ी खिदमत है, लेकिन अगर वो डिलीवर नहीं कर रहे थे तो हम बात कर रहे थे। हम सकलैन के खिलाफ बात क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि टीम डिलीवर कर रही है। असल चीज टीम का डिलीवर करना है। जी साजिद भाई। नसीम भाई जैसे रमीज राजा का जिक्र किया, रमीज राजा ने आया, सकलैन मुश्ताक को कॉन्फिडेंस दिया। मंसूर राना देखे 3 साल से मैनेजर, हमें और आपको ये कर जाता है, हमने मंसूर राना का भी जिक्र किया, मौजूदा मैनेजमेंट का जिक्र किया। और जितना सीनियर खिलाड़ी, सरफराज की बात करूं, शोएब मलिक की बात करूं, एक एक बंदे ने इस टीम को इतना अच्छा जेल किया हुआ है। इस माहौल का जिक्र करना अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए जरूरी है, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है जो पाकिस्तान के खिलाड़ी, ऑफिशियल एक कुछ करना चाहते हैं। जो आपने बड़ी प्यारी बात की, हरो जीतो हम आपके साथ हैं और फाइट करो। आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी बयान कर रहे हैं, जिस तरह आज प्रैक्टिस करते हुए बात की, किसी से भी मुकाबला, उनका फोकस सिर्फ पाकिस्तान से फाइनल जीतने का फोकस है, और किसी को भी तरजीह नहीं देंगे, मगर गेम से जीतेंगे, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट से जीतेंगे, स्पिरिट ऑफ लीडिंग, जिस तरह बाबर की कप्तानी में निखार आ रहा है, जिस तरह शोएब ने कहा, और सीनियर खिलाड़ी जिस तरह बाबर को सपोर्ट कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। मगर जिस तरह आपने बात की, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर ने सेंचुरी बनाना बड़ी बात होती है। किसी भी बड़े मैच में किसी भी खिलाड़ी की शॉर्ट फॉर्मेट की क्रिकेट में सेंचुरी बनाना, उसको सराहना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बहुत आउटस्टैंडिंग मैच होगा, मगर यकीनी तौर पर गेम पे वही फोकस हासिल होगा तो नस पे काबू होगा। मगर हमारी टीम बेहतर कारकर्दगी दिखा रही है, छोटी छोटी पार्टनरशिप दे रही है, हर शोबे में आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी। हम कहते हैं ना, गेम प्लान, बॉलिंग, फील्डिंग, कप्तानी और बैटिंग, सारी चीजें आपकी फोकस है। अल्लाह ताला हमें कामयाबी जरूर देगा, और कौम से ये जरूर तवक्को रखें, दुआ करें, दुआ में बड़े असर होती है। आज पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जब नमाज पढ़ा, हाफिज कुरान सरफराज जब जमात करा रहे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जब उनके पीछे लोग खड़े होते हैं, तिलावत कर रहे होते हैं, देखने वाला समा होता है, तो ये चीजें बताना भी जरूरी है। पाकिस्तान यकीनी तौर पर, नसीम राजपूत साहब, जज्बे से, जिस तरह हमारा पैनल बात करता है ना, जज्बे और दिल से, हमारी कोई एंगलिंग नहीं है, हमारी एंगलिंग सिर्फ पाकिस्तान है, पाकिस्तान की क्रिकेट है। साजिद भाई, मैं सिर्फ यही बात कर रहा था कि आज जो डेविड वार्नर ने इनिंग खेली, 160 रन 16 ओवर में करके चले गए वेस्ट इंडीज के खिलाफ, तो मोस्ट प्रोबेबली कल हम स्कॉटलैंड को हरा देंगे तो हमारा सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया से होना है। जो ऑस्ट्रेलिया ने रिदम हासिल कर लिया, जो पिछला मैच भी वो खेले थे अगेंस्ट बांग्लादेश, 70-80 पे उन्हें आउट करने के बाद मुकाबला उन्होंने जीत लिया था, तो इक्वली बराबर की टीम है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। ये कहना मुश्किल है कि कौन सी टीम ज्यादा तगड़ी है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया जिस तरह गेम में वापस आया था, ग्रेट हारून रशीद भाई जिस तरह कल बोल के गए, और हमारे पैनल की खूबसूरती एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हक और सच की जो बात कर रहे होते हैं। जिस तरह हारून भाई ने बात की, ज़हीर भाई बात कर रहे हैं, सईदात बात कर रहे हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया बहुत मुश्किल टीम है, टफ है, मेंटल फिटनेस बहुत बेहतर है,
اور آسٹریلیا سے جو ہماری کارکردگی ہوگی بہت بہتر کرنی پڑے گی. ہمیں یقینی طور پر ٹاس بہت امپورٹنٹ ہوگا. اب تک ہم نے شارٹ فارمیٹ کوئی سینچری نہیں بنائی, حالانکہ رضوان کی اور بابر کی فارم بہت آؤٹسٹینڈنگ ہے. تو میں سمجھتا ہوں ان کو سینچری اس طرح نہیں بنائی, سینچری بنانے کے بعد کہ 5 آؤٹ کرنے کے بعد کانفیڈنس آتا ہے. تو ہمارے پاس دونوں اوپنروں کو بیٹنگ پاور پلے کا بھرپور استعمال کرنا, کیونکہ ہم بالنگ پاور پلے کا بہت آؤٹسٹینڈنگ استعمال کرتے ہیں. نسیم بھائی یہ تو بتانا بہت ضروری ہے, مگر ایک اچھا میچ ہوگا, ڈو اینڈ ڈائی. شاہد بھائی, اور پھر سب سے بڑی چیز انگلینڈ جو کرکٹ کھیلی ہے, جو ابھی وہ ساؤتھ افریقہ کے خلاف میچ کھیل رہے ہیں. جب ہم نے پروگرام شروع کیا تھا ہم یہ کہہ رہے تھے کہ انگلینڈ نے کوالیفائی کر لیا لیکن میچ نہیں جیتے گا, لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ لاسٹ اوور میں 14 رنز درکار ہوں گے میچ جیتنے کے لیے. جو کم بیک انگلینڈ نے کیا تو انگلینڈ بھی ویسے ایشیائی کنڈیشن میں ایسا کھیل رہے ہیں جیسے انگلینڈ میں کھیل رہے ہوں. دیکھیں سر نسیم میں شارٹ باؤنڈری ہے, جیسے کہ آپ نے دیکھا موئن جس طرح کھیل لیتے, جتنا آؤٹسٹینڈنگ کھیل لیتے, اور شارٹ باؤنڈری تو دونوں ٹیموں کے لیے تھی نا, مگر انہوں نے 190 رن بنائے. مگر جس طرح انگلینڈ کھیل رہا ہے, جس طرح ہم نے بھی ساؤتھ افریقہ کو بھی کہا تھا, مگر گیم آف کوالٹی آف کرکٹ کی خوبصورتی یہ جو میچ منہ سے لے لیں تو انگلینڈ نے اب یقینی طور پر انگلینڈ کے کپتان, ان کے کھلاڑی اور ان کے اینالسٹ نے بڑا اچھا کام کیا, جو لاسٹ اوور تک میچ کیا ہے. تو یہ انگلینڈ بھی اسی طرح کام کر رہا ہے جیسے پاکستان نے کام کیا یا آسٹریلیا نے کام کیا. اس میچ میں آل کریڈٹ انگلینڈ کی ٹیم کو دینا چاہیے, بڑی شاندار آؤٹسٹینڈنگ کرکٹ کھیلے. ہرے جیتے کوئی بات نہیں, مگر کرکٹ بڑا آؤٹسٹینڈنگ کھیل رہے ہیں. مگر ساؤتھ افریقن اسپنر نے بہت آؤٹسٹینڈنگ بالنگ واٹ اے کیچ. ساجد بھائی کیا کیچ ہوا ہے یہ آخری اوور کی پہلی گیند پر, اور بالکل باؤنڈری کے ساتھ جا کے یہ کروشل کیچ لیا, ورنہ ووکس یہ بھی چھکا لگانے میں کامیاب ہو گئے تھے. تو کیا مقابلہ ہو رہا ہے, کیا کرکٹ دیکھنے کو مل رہی ہے. کرکٹ ایسی ہونی چاہیے کہ لاسٹ بال تک آپ دیکھیں, یعنی امپائر جو ہے وہ اس وقت باؤنڈری کی جانب دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیچ پراپر طور پہ لیا یا نہیں لیا, لیکن نوکیا یہ کیچ کرنے میں کامیاب ہو گئے جو مجھے دکھائی دیا تھا. ویسے ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو اور بھی اپڈیٹ کر دوں گا. سعید بھائی, ہم بات یہی کر رہے تھے, آسٹریلیا جس انداز سے اسٹرانگلی آج کم بیک کر کے آیا ہے, اور انگلینڈ جو آج کا میچ کھیلا ہے, گروپ اے کی دونوں ٹیمیں جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہے کہ لائٹ ٹیم ہے, بہت تگڑی ٹیم ہے. پہلی چیز تو ہے کہ نسیم, آسٹریلیا تو نو ڈاؤٹ کہ ورلڈ, زہید بھائی نے بالکل صحیح کہا, ورلڈ کلاس ٹیم ہے اور یہی توقع تھی ایسی پرفارمنس دینے کی. لیکن انگلینڈ تو جس طرح سے فارمیں ہوتی ہے نا ٹیم کی, جیسے فارم لگتی ہے, آسٹریلیا اس وقت بیسٹ ٹیم تھی, وہ فارم اس کی لگی بھی ہے اور وہ ظاہر کر دے گی, وہ کھیل بھی رہی ہے سیمی فائنل میں کوالیفائی. اسے کہتے ہیں فیئر کرکٹ ہوئی ہے. فیئر کرکٹ کیا ہوئی ہے, تو وہی ٹیمیں آئی ہیں جو آنی چاہیے تھیں دنیا میں جن کا نام ہے. اچھا, تیسرے نمبر پہ یہ بھی ٹیم تھی ساؤتھ افریقہ, مگر کمپٹیشن میں تو ایک ٹیم نے آنا ہے نا. تو آج کا بھی میچ آپ دیکھیں, بہت جو ساؤتھ افریقہ اننگ کھیلا ہے, میں نے اننگ دیکھی ہے, کیا کھیلیں, کیا بیٹنگ کی ہے. بس وہ ان کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ اس گروپ سے 2 ہی نے آنا تھا, 2 نے آنا تھا, وہ 2 ٹیمیں آ گئی. ہمارے گروپ سے بھی اچھا, دوسرے ان کو. اب ہاں, ہمارے گروپ سے ایڈوانٹیج ہے ہمیں, اس لیے کہ ابھی ساؤتھ افریقہ ہمارا آسٹریلیا سے میچ ہو. انگلینڈ نے جو میچ کھیلا ہے نا, جہاں سے انہوں نے کم بیک کیا ہے, انگلینڈ نے تو بہت ہی آؤٹ کلاس کھیلا, فارم لگی ہوئی ہے. دیکھیں ہر پلیئر کو کانفیڈنس آیا ہے. مگر آپ ایک چیز نوٹ کریں انگلینڈ کی, اگر آپ نے بال ٹو بال دیکھا ہے تو, مگر انہوں نے 132 رن بہت ذمہ داری سے کیے. وہاں جہاں تک کا میچ تھا ان کا, وہ بنایا, وہ انہوں نے ایسا نہیں کیا. 87 بھی سمجھ کے کیے, بہت سمجھ کے کیے, اور اس کے بعد میچ جیتنے گئے. میچ جیت کر جب وہ سیف ہو گئے تو پھر تو ڈو اینڈ ڈائی کرنا تھا نا. ویسے ہی کانفیڈنس آیا ہوا ان کی ٹیم کو, اور اوپر سے ابھی سیمی فائنل اور دوسری گیند پہ یہ دوسری وکٹ بھی گر گئی ہے. بڑا شاٹ مارنے کے لیے گئے تھے, میچ ہوا ہے, اور دیکھیں لڑکے ہارو, اور مزہ آیا. جو لڑائی لڑی ہے اس کے بعد انگلینڈ ہار بھی جاتا ہے تو اتنی بڑی بات نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں ورلڈ کپ کی خوبصورتی. ہاں, یہ ہے, یہ ورلڈ کپ کی خوبصورتی. یہ ورلڈ کپ کی کیا میچ کھیلا ہے زیر بھائی. اگر اس طرح کھیل کے ہارو نا, لڑکے ہارو, کہ پہلے آپ نے اپنے آپ کو سیف کیا, سنبھل کے کھیلا, 87 رنز پہلے کرنے تھے, اس کے بعد سے انہوں نے جو اپنا ایک دم سے مارگن آؤٹ ہو گئے, ان کے 17 رنز پہ بیٹنگ کر رہے تھے اور بڑی امیدیں ان سے واپس تھی. لیکن یہ میچ ابھی بھی ختم نہیں ہوا. یہ ایسی ٹیم ہے, 4 گیندوں پر 14 رنز بنانا ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے. گو کہ 2 وکٹیں گر گئی زہیر بھائی. ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, کرکٹ ہے, ابھی 2 چھکے لگ جائیں تو میچ ادھر کا ادھر ہو جائے گا. مگر ابھی آپ نے ایک بات کہی نا کہ ایسے گیم ہونا چاہیے اور ایسے میچ ہونے چاہیے کہ ہم پاکستان کی جب ٹیم کھیلتی تھی, جب 1 سائڈ میچ ہوتے تھے تو ہم یہی کہتے تھے کہ آپ ہارو مگر کم از کم لڑتے ہوئے ہارو, عزت سے ہارو. نسیم بھائی, آپ سے سوال کر دیتا ہوں, بتائیں کون جیتے گا.
آپ بتا دیں ظہیر بھائی، آپ بتا دیں، میں تو سمجھتا ہوں انگلینڈ جیت جائے گا. میرا بھی آپ کہہ رہے ہیں انگلینڈ جیتے گا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا بھی خیال انگلینڈ. میرا خیال ہے ابھی کچھ تو ساؤتھ افریقہ کو دے دیں، یہ ساؤتھ افریقہ جیت رہا ہے میرا خیال ہے. 4 گیندوں پہ 14 رن نہیں بنیں گے، 2 وکٹیں چونکہ گر گئی ہیں اور مارگن آؤٹ ہو گئے، تو اب ذرا یہ 14 رن تھوڑے سے مشکل لگ رہے ہیں. اور یہ ہیٹرک ہو گئی یہاں پر، یہ ہیٹرک کر گئے یہاں پر. ربادہ نے ورلڈ T20 کی ہیٹرک کر لی ہے کیونکہ انگلینڈ کے پاس کوئی دوسرا موقع نہیں تھا اور شاٹ تو انہیں کھیلنے تھے، 14 رنز بنانے تھے، تو تینوں کھلاڑی ان کے باؤنڈری کے اوپر آؤٹ ہوئے. اس طرح ربیشو ربادہ T20 ورلڈ کپ کی ہیٹرک کرنے میں کامیاب ہوئے. ٹھیک ہے ٹیم کوالیفائی نہیں کر سکی لیکن ٹیم ہیٹرک. میں نے دیکھے میں نے کیا بولا، نہیں ہوں گے یہ والے رن. ابھی آپ دونوں کی بات میں آپ کہہ رہے ہیں انگلینڈ، آپ اپنے کہہ رہے ہیں کہ اب نہیں ہوں گے. نہیں میں نے تو کہہ دیا انگلینڈ. آپ نے کہا انگلینڈ جیتے گا. ساجد بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بھائی اس بات کے گواہ ہیں. کل الحمدللہ دونوں ٹیمیں بولی ہیں، آسٹریلیا جیتی اور ساؤتھ افریقہ، تو یہ بھی اس پینل کو جاتا ہے کریڈٹ. میرا یہ ضروری ہے میں بولوں، سعید بولے کہ ظہیر بھی بولے. تو ہم نے کل یہ بات واضح طور پہ ظہیر بھائی بات کر رہے تھے، ہم نے اس وقت یہ کہہ دیا تھا آسٹریلیا جیتے گی یا ساؤتھ افریقہ جیتے گی. تو یہ چیز تو کریڈٹ دینا پڑے گا اس پینل کو. گفتگو اور کرکٹ آف کوالٹی تجزیہ کرتے ہیں تو یہ چیز بھی ہمارے کو کریڈٹ جاتا ہے الحمدللہ. اچھا چلو اب یہ بھی بتا دیں کہ کل کون جیتے گا، ذرا میں اپنے پینل سے یہ بھی تو جان لوں. ابھی چلے اچھا آتا ہوں، ہمارے پینل نے یہ تجزیہ کیا تھا. ہمارے پینل کے تجزیے ساجد بھائی ویسے ہی بہت اچھے ہوتے ہیں، جبھی تو ہمارے پینلسٹ یہاں پر موجود ہیں. ویسے پاکستان کے لیے زیادہ مناسب کیا کون رہے گا؟ ہمارے پاس آپشن موجود ہے. کل ہم جو میچ کھیل رہے ہیں اسکاٹ لینڈ سے، لیکن ہمیں میرے خیال ہے جیت کے جانا چاہیے اور جو بھی ٹیم سامنے آئے مقابلہ کریں. آسٹریلیا ہی بہتر ہے انگلینڈ کے مقابلے میں، جو یہ انگلینڈ جس طرح کھیل رہے ہیں. جی دیکھیں، اب تو آسٹریلیا آئے یا انگلینڈ آئے، پاکستان نے سیمی فائنل کھیلنا ہے بس. اب ہم نے سیمی فائنل صرف جیتنا ہے. اب جو بھی ٹیم آئے گی، ٹیمیں تو ساری اچھی ہیں، آپشن ہمارے پاس ہوتا ہے نا. یہ تو اس وقت تو بڑے عرصے کے بعد میں نے تو زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ کمانڈ ہمارے پاس ایسی ہو کہ ہم سیمی فائنل کس سے کھیلیں. ورنہ تو یہ ہوتا تھا کہ آسٹریلیا اس سے ہار جائے، فلاں جگہ پہ بارش ہو جائے، اس نے جو ہے نا یہ اس سے ہار جائے، وہ اس سے جیت جائے، ہمارے یہ موقع مل جائے تو ہم پہنچ جائیں گے. ہمارے حق میں بہتر یہی ہے کہ اب ہم آسٹریلیا سے کھیلیں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ انگلینڈ کی ٹیم نو ڈاؤٹ بہت سپر ٹیم ہے، بہت زبردست ٹیم کی، بہت اچھی پرفارمنس ہے ان کی. ٹھیک ہے یہ میچ یہ ہار گئی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ٹیم کمزور ہے. اور میں نے کل یہ بات کہی تھی کہ ساؤتھ افریقہ میچ جیتے گی. ہاں میچ آپ نے کہا تھا کہ ساؤتھ افریقہ جیتے گی. اور ساجد بھائی آپ کچھ کہہ رہے ہیں، کچھ الفاظ آپ کے رک رہے ہیں، پھنس کے آ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اسیم بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں اب یہ ڈیسائیڈ ہوگا صحیح فائنل کون سی ٹیم کہاں کھیلے گی. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بھی آپ کے انٹرو میں بہت امپورٹنٹ ہے. ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا ہم دبئی میں کھیلیں گے، شارجہ میں کھیلیں گے، ابو دھابی میں کھیلیں گے. تو یہ بھی کل ڈیسائیڈ ہوگا انڈیا کے میچ کے بعد. تو یہ بھی آپ کو ہمارے ناظرین کو بتانا ضروری ہے. تو آپ کا وینو جو ہے نا بہت امپورٹنٹ رکھتا ہے، آپ نے کدھر سیمی فائنل کھیلنا ہے. تو یہ بھی ہمارے جو ساجد بھائی ذرا ایک اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ جنوبی افریقہ نے انگلینڈ کو ہرا دیا. انگلینڈ نے ٹفسٹ ٹیم، ان کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے. ساؤتھ افریقہ ویری ویل پلیڈ، لیکن وہ کوالیفائی نہیں کر سکے. تو 2 ٹیموں نے ہی کوالیفائی کرنا تھا. جیسے ابھی ظہیر بھائی بات کر رہے تھے کہ تیسری ٹیم نے تو کوالیفائی نہیں کرنا تھا، 2 ٹیموں نے کرنا تھا. تو آسٹریلیا اور انگلینڈ اس گروپ سے کوالیفائی کر گئے اور یہاں میچ جیتنے میں ضرور کامیاب ہو گئے. اوورآل دیکھتے ہیں تو پھر بہت ہی زبردست قسم کی فتح پاکستان کی یہاں پر رہی ہے، ساؤتھ افریقہ کی یہاں پر رہی ہے. اوورآل زبردست قسم کا میچ دیکھنے کو ملا، لیکن آخری گیند تک جس طرح فائٹ کی یہاں پر انگلینڈ نے وہ بھی بڑی لاجواب تھی. آپ آخری دم تک یہ نہیں کہہ سکتے تھے وہ میچ کو کہاں سے کہاں لے گئے تھے. وہ تو ربادہ کی آخری اوور میں ہیٹرک، سارے کیچز باؤنڈری پر ہوئے، تو اس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ کوالیفائی کرنے میں کامیاب ہو گئے. ساجد بھائی کو سنوا دیں. جی ساجد بھائی. دیکھیں نسیم بھائی بہت امپورٹنٹ بات کی، اور جس طرح آپ کو یاد ہوگا کل میں نے کہا تھا ساؤتھ افریقہ جیتے گی، آسٹریلیا جیتے گی، مگر ہمارا مقابلہ آسٹریلیا سے اور کل کے میچ کے اوپر جو بات کرنا چاہ رہے ہیں، مگر نسیم بھائی بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے جو سیمی فائنل کہاں کھیلا جائے گا. تو یہ بھی تو بتانا ضروری ہے نا لوگوں کو. پاکستان کہاں پر کھیل رہی ہے؟ دبئی میں کھیل رہی ہے. بھائی یہ تو کل طے ہوگا تو کل بتائیں گے نا. ابھی تک تو نہ آپ کو پتا ہے نہ مجھے پتا ہے، ابھی تک تو کسی کو بھی نہیں پتا. ابھی تو یہ نہیں پتا کہ سیمی فائنل کی ہماری دوسری ٹیم کون سی ہے. ابھی تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم کس پوزیشن پہ ختم کریں گے. دیکھیں نا ہمارا ایک میچ تو باقی ہے، ہم جیت لیں گے، ہم بہت اچھی فارم میں، لیکن میچ تو کھیلنا ہے نا. ابھی کہنے کا مقصد ہے اس کے بعد یہ سچویشن کلیئر ہوگی. کہنے کا مقصد ہے ہم اگر ٹاپ کرتے ہیں تو ہم آسٹریلیا سے ہی کھیلیں گے، ہم 2 نمبر پہ ہوں گے تو ہم انگلینڈ سے کھیلیں گے. یہ بات کلیئر ہو گئی ہے
اس وقت تک. باقی کل ہوگی کہ وہ میچ کہاں پر ہوگا, یہ تو کل ڈیسائیڈ ہوگا اس سلسلے میں اگر ہم دیکھتے ہیں. ویسے جی ساجد بھائی کچھ کہہ رہے ہیں. چاہیے ہمیں ٹاپ کرنا چاہیے, آسٹریلیا سے کھیلیں گے تو ہمیں زیادہ بہتری ہوگی, ہم ٹاپ کر کے کھیلیں گے, کانفیڈنس بہت بلڈ ہے. اور میرے اپنے ذرائع بتائیں پاکستان دو چینجنگ کرنے جا رہا ہے کل, اور پاکستان جو یقینی طور پر ٹاپ کر کے کھیلے گی اس کی کوالٹی کچھ اور ہی ہوگی. اور آسٹریلیا سے ہمارا میچ ڈو اینڈ ڈائی یقینی طور پر, کیونکہ ون ڈے چیمپئن انگلینڈ تو آپ کو پتا ہے او ڈی آئی ورلڈ کپ جیتا ہوا ہے, اور آسٹریلیا کیونکہ پھنس کے اوپر آیا ہے تو ہمیں زیادہ کانفیڈنس ہے ہماری بالنگ پہ, بیٹنگ پہ, فیلڈنگ میں. تو آسٹریلیا سے کھیل لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ فتح حاصل کر لیں گے. بالکل ٹھیک ہے, تو یہاں پہ پھر اگر انشاءاللہ فتح حاصل کر لیں گے تو اس خوشی میں ایک بریک بھی لیں گے. یہ بتاتے ہوئے آپ کو کہ ساؤتھ افریقہ نے انگلینڈ کو شکست دے دی. انگلینڈ ٹف ٹیم, لیکن کیا کھیلے انگلینڈ. آج بٹلر ان کے نہیں چلے تھے, صرف 26 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے تھے, جنہوں نے اس ٹورنامنٹ کی اب تک واحد سینچری سکور کی ہے اور تقریباً ہر میچ میں رنز سکور کر رہے تھے. لیکن وداؤٹ بٹلر انگلینڈ کے تمام بیٹسمین ہٹلر بنے ہوئے تھے ساؤتھ افریقہ کے لیے, اور اینڈ تک لے کے گئے تھے میچ کو. زبردست قسم کا مقابلہ دیکھنے کو ملا, اور یہی خوبصورتی ہے ورلڈ T20 کی. یہاں ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو اپنی ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. کل بہت امپورٹنٹ میچ ہے, افغانستان ورسز نیوزی لینڈ. وہ دوسری ٹیم کا فیصلہ کرے گا. آپ سمجھ گئے ہوں گے کن کی جان پھنسی ہوئی ہے. بریک کے بعد